اور ہم وہ سنی ہے ڈرتے نہیں ہیں، مر کے بھی ہم تو مرتے نہیں ہیں، ارے بھوک کی فکر کرتے نہیں ہیں، شیر ہیں گھاس چرتے نہیں ہیں، تیرے دشمن چلاتے رہیں گے، ہم بھی سینہ دکھاتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے سلام کا جواب وفادار رسول ہی دے۔ سامعین اکرام، ہمارے نوجوان بھائی اور جو کچی عمر کے بچے ناسمجھی میں ان بدعقیدوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں، جماعت میں اور اہل حدیثوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو ایجوکیشن ہے، جو دنیاوی تعلیم کی جو ایجوکیشن ہے، اس میں ہر مقطع فکر کا بچہ آتا ہے، اور اس گھر میں اگر اس بچے کو اہل حدیث اگر وہ ہے تو اہل حدیث اپنے طریقے سے اس کو مضبوط تعلیم دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ بچہ اسکول میں جا کے اسی تعلیم کو عام کرتا ہے، اور یہی کام دیوبندی بھی کر رہے ہیں۔ لیکن اہل سنت والجماعت احناف بریلوی آج اتنے کمزور ہو گئے ہیں علم میں کہ اپنے بچوں کو نہ گھر میں تعلیم دلواتے ہیں، نہ مدرسے بھیجتے ہیں، اور نہ ہی ان کو زور دیتے ہیں کہ وہ دینی تعلیم میں توجہ دیں۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہمارے بچے بہت جلدی بہک جاتے ہیں۔ تو سامعین اکرام، آپ سے یہ گزارش ہے کہ اپنے بچوں پہ دھیان دیں، نوجوانوں پہ دھیان دیں، دوستوں پہ دھیان دیں، اور ایسے بدعقیداؤں کے پاس جانے سے ان کو روکیں، اور اس ریکارڈنگ کو سنیں کہ ایک بھائی اسی طریقے سے بدعقیداؤں کے پیچھے جا رہا تھا، اس کی اصلاح کی گئی اور اس نے توبہ کی اور مسلک اعلیٰ حضرت پر آیا۔ اور اس ریکارڈنگ کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ یہ ریکارڈنگ لوگوں تک پہنچے اور لوگ بدعقیداؤں سے بچیں، ایسے منافقوں سے بچیں، ایسے نبی کے دشمن سے بچیں، صحابہ کے دشمن سے بچیں۔ اور دعا میں یاد رکھیں، جن بھائیوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب ضرور کریں تاکہ کوئی بھی ریکارڈنگ میں ڈالوں تو ان تک پہنچ جائے، اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ठेवला आहे, कृपया लाईनवर रहा। The person you are. हेलो फारूक, हाँ बोलो ना। हाँ देख, जमशेद भाई है लाइन पे, इनको थोड़ा नॉलेज है। जमशेद भाई। अच्छा, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। फारूक भाई क्या करते हैं आप? मैं अपना छोटा मोटा अपना धंधा है तिजारत का। क्या काम है? पैंट शर्ट का। पैंट शर्ट रेडीमेड या कपड़ा? रेडीमेड रेडीमेड। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, एक बात मुझे आप ये बताएं कि आपके भाई ने मुझसे ये कहा कि आप हर किसी के पीछे नमाज पढ़ लेते हैं। हाँ, मैं बोला था भाई को। हाँ, तो एक बात, अपना बोरी और शिया छोड़ के। अच्छा, शिया को क्यों छोड़ते हैं? तो वो लोग हाथ नहीं बांधते ना, इसलिए। अच्छा, जो हाथ नहीं बांधते इसलिए। अच्छा, अहले हदीस तो सीने में हाथ बांधता है। तो वो लोग उधर बांधते, मैं अपने जिधर मैं अपना बांधता हूँ मैं उधर बांध लेता था हाथ। अच्छा अच्छा, शिया सिर्फ हाथ नहीं बांधता इसके लिए उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ते? हाँ नहीं, हाथ तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नहीं बांधे, कई नमाजों में हदीसें मौजूद हैं। तो इतना तो डीप में मुझको पता नहीं है। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीने पे भी हाथ बांधे, हदीसें मौजूद हैं। और आपने सजदे से उठने के बाद भी रफ़े दैन किया, ये हदीसें मौजूद हैं। तो खाली हाथ ना बांधने पर क्या कहते हैं नमाज नहीं पढ़ते, और भी कोई मसला है? नहीं, और अभी मैं जैसे कि कुछ काम में हूँ, घर के पास हूँ तो अपनी सुन्नी मस्जिद में नमाज पढ़ लेता हूँ। हाँ। जैसे कि बाहर हूँ, अपना टाइम हो गया नमाज का। अच्छा, एक बात, मस्जिद भी मिल जाती थी या अहले हदीस भी मिल जाती थी, अपनी नमाज अदा करके निकल जाता था। अच्छा, एक बात बताएं, जैसे आपके चारों तरफ मान लीजिए कि शिया की मस्जिद है और सारी शिया मस्जिद है, 7-8 मस्जिद। जैसे अगर आप लखनऊ जाएंगे तो लखनऊ में पूरा शिया गढ़ है।
तो फिर उस वक्त मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, बाद में पढ़ूंगा जब आगे कहीं मिलेगी तो, अच्छा, घर आके पढ़ूंगा। तो सिर्फ हाथ ना बांधने की वजह से पढ़ेंगे और भी कोई मसला है? नहीं, और इतना तो मुझे पता भी नहीं है ना, पर इतना अच्छा। मुझे लोग बोलते हैं कि एक बार कोई भी मस्जिद में पढ़ लो, लेकिन अपना शिया और बोरी की मस्जिद में मत पढ़ो। हर कोई मतलब यही बोलता था। अच्छा अच्छा, देखिए मैं आपको बताता हूँ। हाँ नमाज एक ऐसी चीज है कि मिसाल के तौर पे मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ, जैसे आप कपड़ा मार्केट में कपड़ा लेने जाते हैं ना, हाँ, तो कपड़े को चेक करके लेते हैं, बिना चेक करके ले लेते हैं? चेक करके लेते हैं। चेक करके लेते हैं, उसकी क्वालिटी कैसी है, क्वालिटी बेसिस कैसा है, फैब्रिक कैसा है, स्टिचिंग कैसी है। हाँ बराबर। और दूसरी चीज ये है कि अगर अच्छी चीज लेंगे तो कस्टमर अच्छे उसको लेंगे तो मेरी दुकान पे कस्टमर ज्यादा आएंगे, है ना। हाँ अच्छा, अगर मैं आपको एक मटका लाने के लिए भेजूं, पानी का मटका, हाँ, और मैं बोलूं भाई पानी का मटका ले गया, तो उसको चेक करोगे या ऐसी बिना चेक किए ले लोगे? नहीं तो चेक करेंगे ना, कैसे लीकेज तो नहीं है, पानी वानी चेक गिर तो नहीं करोगे, उसको जाएगा। ठोकोगे, बजाओगे, देखोगे, है ना। हाँ तो इसी तरीके से ईमान का सौदा, जो ईमान होता है ना इंसान के दिल के अंदर, जो ईमान है, जो अपना मजबूत है, हाँ, तो उसका सौदा इतनी आसानी से इंशाल्लाह। कैसे कर लेते हो आप? एक मटके आपकी मनीष मटके मार्केट पता है ना आपको, मनीष मार्केट? हाँ, मेरी बात सुनिए पहले। एक हाँ। मटका खरीदने में इतनी जांच करते हो, फैब्रिक खरीदने में इतनी जांच करते हो, ईमान को किसी के सुपुर्द कैसे कर देते हो? ये जज्बा कैसे लाते हो आप? अब जैसे कि अभी आप बड़े हो, आप आलिम हो, आप मुझे समझा रहे हो, बराबर। अब आपने जैसा मुझे बोले तो फिर मैं वैसा अमल करूंगा। मैं आपको तो दूसरा कोई आलिम मुझे मिल जाएगा, नहीं, मैं आपको मसला ये हो जाता है। मैं आपको समझा देता हूँ। देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस है, बोलिए। हदीस तो जानते हैं ना? हाँ पता है। हाँ। आप जंगे बदर जो हुई थी, आपको मालूम है ना? सबसे पहली जंगे बदर हुई हाँ, थी। सब हदीस में सुना हूँ। हाँ, तो उसमें ना माले गनीमत तकसीम आया था हाथ में। माले गनीमत वो होता है कि जब जंग होती है और सामने वाले जब जंग से भागते हैं, तो जो कुछ भी छोड़ के भागते हैं ना, वो हाँ सामने वाले जो फतह करते हैं वो उसको कब्जा कर लेते हैं, उसको ले लेते हैं। ठीक है। बराबर है। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों में तकसीम कर रहे थे, यतीम को ज्यादा दे रहे थे और गरीबों को दे रहे थे, यतीम को ज्यादा दे रहे थे। उसमें एक शख्स आया बनी तमीम कबीले से, उसने कहा हाँ कि अदल से काम लो या मोहम्मद। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझसे बड़ा अदल करने वाला इस जमीन पे कौन है? तो हजरत उमर फारूक ने तलवार खींची उनके ऊपर, उसके ऊपर। तो अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया और कहा कि इससे एक जमात, एक टोला जन्म लेगा, जो इतनी नमाजें पढ़ेगा कि तुम्हारी नमाजें कमतर होंगी, हाँ। इतने रोजे रखेगा कि तुम्हारे रोजे कमतर हो, कुरान की तिलावत इतनी करेगा कि उसकी जुबान पे कुरान की आयत तर रहेगी, मस्जिदें भरी रहेंगी, वो तुम्हें नमाज की तरफ बुलाएगा, कामयाबी की तरफ बुलाएगा, लेकिन वो खुद इस्लाम से ऐसे खारिज होंगे जैसे तीर शिकार से। क्या फरमाया आपने? ऐसे इस्लाम से खारिज होंगे जैसे तीर शिकार से। दूसरी हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल में 72 फिरके हुए, मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। एक जन्नत में जाएगा, बाकी 72 जहन्नमी होंगे। तो सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूलल्लाह उनकी पहचान क्या होगी? क्या वो मेरे और मेरे सहाबा की सुन्नत पे अमल करने वाले होंगे, अहले सुन्नत वल जमात। तो अब अगर हमें ये पता करना होगा कि भाई वो कौन लोग थे जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और नजद के लिए आपने दुआ नहीं की, वो फितना नजद से उठेगा। और नजद एक सऊदी अरब में एरिया है जिसका नाम है नजद, उसको इन्होंने बदल के कर दिया रियाद, और उसकी राजधानी बना दिया उसको अरब की। ठीक है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया नजद से एक फिरका टोला जन्म लेगा जो मेरा और मेरी अहले बैत का और सहाबा का दुश्मन होगा। ठीक है। तो अब हमें ये पता करना है कि वो 72 जो होंगे उनकी पहचान क्या होगी, उनको हम कैसे पहचानेंगे,
اور کیا حق ہے کیا باطل ہم کیسے جانیں گے؟ تو دیکھیں میرے بھائی، شیعہ کے پیچھے ہم اس لیے نماز نہیں پڑھتے کیونکہ شیعہ صحابہ کا دشمن ہے، صحابہ اکرام کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے۔ برابر ہے۔ حضرت عمر، حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مطلب حضرت علی اور اہل بیت کو چھوڑ کے اور چند صحابہ جو ان کے عقیدے کے مطابق ہیں ان کو چھوڑ کے تمام صحابہ کو وہ کافر کہتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کے بارے میں فرمایا ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتے، نبوت کا دروازہ بند۔ اور حضرت علی کے بارے میں فرمایا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے۔ تو ہمیں سب صحابہ کو لے کے چلنا پڑے گا۔ تو جو چاروں خلیفہ ہے اس خلافت کا وہ انکار کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ پہلا مرتبہ، پہلا مقام جو ہے وہ حضرت علی کا ہے، اور تمام انبیاء سے بڑا مرتبہ ہے حضور کو چھوڑ کے حضرت علی کا۔ اسی لیے وہ اسلام سے خارج ہے، اور خارج اسلام ہے، اور کافر ہے۔ ٹھیک ہے۔ قادیانی کے پیچھے ہم اس لیے نماز نہیں پڑھتے کیونکہ اس نے احمد قادیان کا کلمہ پڑھا ہے، احمد قادیان کو نبی مانتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اہل حدیث کے پیچھے ہم لوگ اس لیے نماز نہیں پڑھتے کیونکہ اہل حدیث جو فرقہ نکلا ہے وہ نجد سے نکلا ہے، ابن عبد الوہاب نجدی نے نکالا ہے۔ اچھا۔ ابن عبد الوہاب نجدی نے وہاں کی تمام مزاروں کو توڑا، وہاں کے جتنے صحابہ اکرام کے جنت البقیہ میں مزار تھے سب کو توڑا، مسمار کیا۔ اس سے پہلے وہاں شیعہ کی حکومت تھی، اس سے پہلے وہاں پر کیا کہتے ہیں تمہارے ترکی کی حکومت تھی، اس سے پہلے شیعہ کی حکومت تھی مکے میں۔ وہ ہے نا جماعتی لوگ۔ ہاں میں سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ اس کے بعد جو یہ دیوبندی نکلے، تبلیغی جماعت جس کو کہتے ہیں، یہ کیسے نکلے کہ شاہ اسماعیل دہلوی گیا تھا عرب، اس نے ابن عبد الوہاب نجدی کی کتاب پڑھی التوحید، اس کو اس نے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا، اس کا نام رکھا صراط مستقیم۔ اس کو وہ ہندوستان لے کر کے آیا، اور اس کے بعد انہوں نے ہندوستان میں دیوبند کی نیو رکھی۔ قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوئی، خلیل احمد امبیٹوی، اشرف علی تھانوی۔ تو انہوں نے جب یہاں نیو رکھی تو ان کا عقیدہ کیا تھا کہ ان کا عقیدہ یہ ہے، اگر آپ صراط مستقیم شاہ اسماعیل دہلوی کی پڑھو گے تو اس میں اس کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو علم ہے شیطان سے کم ہے، شیطان کا علم زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ نماز کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خیال کو لگا دینے سے نماز نہیں ہوتی، یہاں تک کہ بیوی سے جمع کا خیال آ جائے گا نماز ہو جائے گی، لیکن حضور کی محبت میں ڈوب کے نماز پڑھنے سے نماز فاسق ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اس کی پڑھو گے تقویت الایمان، تقویت الایمان کے اندر یہ لکھتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک دن میں بھی مر کے مٹی میں ملنے والا ہوں۔ تو یہ حدیث ہمیں کہیں ملتی نہیں ہے، نہ نبی علیہ السلام کا یہ قول ہے۔ تو اس کا مطلب اس نے التوحید کتاب کا مرتبہ بڑھانے کے لیے حضور کو مردہ کہہ دیا، مٹی میں مل گئے، اب حضور سے کچھ مانگ نہیں سکتے، ان سے مدد نہیں لے سکتے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ تو یہ جو جماعتیں ہیں، تبلیغی جماعت اور یہ تمہارا اہل حدیث جماعت، یہ تمہارا قادیانی جماعت، یہ تمہاری شیعہ جماعت، ابھی ایک نئی جماعت آئی ہے گوہر شاہی، یہ بھی پنپ رہی ہے بہت تیزی سے۔ یہ گوہر شاہی کو نبی بنا کے بیٹھے ہیں، اپنا نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لیکن گوہر شاہی کو نبی بنا کے بیٹھے ہیں، جیسے احمد قادیانی کو نبی بنا کے بیٹھا۔ تو یہ سارے 72 میں شمار ہیں۔ سمجھ میں آئی؟ اور سمجھ گیا۔ آپ سنیے، اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ہر 100 سال میں ایک ایسا شخص پیدا ہوگا اسلام کے اندر، دین میں ایمان والا، کہ جو دین کو نکھار دے گا، ابھار دے گا۔ جیسے امام بخاری اپنے دور میں پیدا ہوئے، دنیا میں تشریف لائے، امام بخاری نے کتاب لکھی بخاری شریف، اور دین کو اجاگر کر دیا انہوں نے۔ اس کے بعد امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے مسلم شریف لکھی۔ اس کے بعد ابو داؤد شریف آئے، انہوں نے ابو داؤد لکھی۔ امام ترمذی آئے، انہوں نے ترمذی لکھی۔ اسی طریقے سے ہر 100 سال میں ایک مجدد پیدا ہوا۔
ٹھیک ہے. ہمیں اہل سنت کی جماعت کی جو پہچان ہے ہمیں مجدد سے کرنی ہے. ٹھیک ہے. جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آئے, امام شافعی آئے, امام مالک آئے, امام حنبل آئے. ٹھیک ہے. انہوں نے ہمیں دین کو سمجھایا, کیونکہ قرآن حدیث کو ہم ڈائریکٹ پڑھ کر کے نہیں سمجھ سکتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انہوں نے ہمیں دین کو سمجھایا. اسی طریقے سے اس سال کے جو مجدد ہیں, جو جس پر امت کا اجماع ہوا, احمد رضا خان فاضل بریلوی, جنہوں نے 1400 کتابیں لکھی ہیں, جنہوں نے فتاوی رضویہ, الدولت المکیہ اور بہت ساری کتابوں کا نزول دنیا میں کیا, لکھی, جس سے ہمیں بھی فائدہ ہوا اور گورنمنٹ کو بھی فائدہ ہوا. انہوں نے وگیان کے اوپر بھی بہت کتابیں لکھی ہیں, سائنس کے اوپر بھی بہت کتابیں لکھی ہیں, جس سے اقرا ساؤنڈ مشین بنی اور جس سے بہت سارے فائدے گورنمنٹ کو حاصل ہوئے. اور اسی خوشی میں انہوں نے اعلیٰ حضرت کے نام سے ایک ٹرین تعمیر کی تھی جو آج تک چل رہی ہے, اعلیٰ حضرت ٹرین, اعلیٰ حضرت کے نام سے. ٹھیک ہے نا. تو اس صدی کے جو مجدد ہے وہ احمد رضا خان فاضل بریلوی ہے. یہ امت کا اجماع اس لیے ہے کیونکہ جو کتابیں انہوں نے لکھی ہیں, جیسے مثال کے طور پہ فتاوی رضویہ 33 جلدوں میں ہے, اس کے اندر ہمیں ہر ایک چیز کا فتویٰ ملتا ہے زندگی گزارنے کا. اس کے بعد در مختار جو فقہ کی بہت بڑی کتاب ہے, اس کی شرح لکھی آپ نے, در مختار, اس کی شرح لکھی آپ نے تاکہ امت کو فائدہ حاصل ہو. اسی طریقے سے انہوں نے تمام امت کے بڑے بڑے فقہا, بڑے بڑے محدث, بڑے بڑے عالموں کا اجماع اکٹھا کیا, قول نقل کر کے ہم تک پہنچایا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے ان دین کے دشمن کو بھی نہیں چھوڑا. اشرف علی تھانوی نے کتاب لکھی حفظ الایمان, جس میں یہ لکھا ہے کہ جیسا علم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو, ایسا علم تو جانور پاگل مجنوں کو بھی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری باتیں جب انہوں نے لکھی, قاسم علی نانوتوی نے ایک کتاب لکھی تحذیر الناس, اس میں لکھا کہ بالفرض بعد زمانہ نبی اگر کوئی نبی پیدا ہو جائے تو خاتم النبی میں کوئی فرق نہ آئے گا. اس کتاب کو پڑھ کے احمد قادیانی نے قادیانی کا دعویٰ کر دیا, نبی کا دعویٰ کر دیا, جو تمہارے اکابر نے لکھا ہے. اب یہ دیوبندی اس سے پہنچ گئے مناظرہ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اور فتاوی رشیدیہ میں رشید احمد گنگوئی نے لکھا کہ خدا کی قدرت میں شامل ہے, جھوٹ بول سکتا ہے خدا, لیکن بولتا نہیں ہے, اور جھوٹ بولنا عیب ہے, اور خدا ہر عیب سے پاک ہے. تو ان کے اوپر اعلیٰ حضرت نے من شک فی کفری و عذابی فقط کفر کا فتویٰ دیا ہے, اور علماء کے 250 سے زائد عجم نے علماء نے فتویٰ دیا ہے, اور یہ کہا ہے فتوے میں کہ ان کے کفر کو جاننے کے بعد اگر کوئی ان کو مسلمان کہتا ہے تو وہ بھی کافر ہو جائے گا. فتویٰ یہ ہے من شک فی کفرہ و عذابہ فقط کفر, کی ان کے کفر کو جاننے کے بعد, ان کی کتابوں کو سمجھنے کے بعد, ان کی حقیقت کو سامنے آنے کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں بھائی وہ بھی مسلمان ہے, نماز پڑھ رہا ہے, میں اس کے پیچھے نماز پڑھوں گا یا اس کے ساتھ جاؤں گا, وہ بھی کافر ہو جائے گا. اب اس چیز کو انہوں نے چھپایا. اب چھپانے کے لیے ان کو کرنا کیا تھا, انہوں نے جب یہ دیکھا کہ فتویٰ ہمارے خلاف آ گیا, دھیان سے سننا میری بات کو, فتویٰ ہمارے خلاف آ گیا اور یہ سارا فتویٰ جو ہے عوام کے بیچ میں پہنچ گیا. تو اس ٹائم تو سوشل میڈیا نہیں تھا, اس ٹائم تو انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا, عوام کے پاس کتاب جانے میں وقت لگتا تھا, سمجھے. انہوں نے ایک جماعت کا سلسلہ شروع کیا کہ جن کو ان کتابوں کے بارے میں معلوم ہے یا جن کو اس کتاب کے فتوے کے بارے میں معلوم ہے ان کو تو ہم چھوڑ دیں گے, اور جن کو نہیں معلوم ہے ان کو اپنی جماعت میں شامل کریں گے. اسی لیے انہوں نے گھر گھر جانا شروع کیا. الیاس کاندھلوی نے یہ جماعت کا سلسلہ نکالا اور گھر گھر جانا شروع کیا, اور ان کو لیے پکڑ کے لاتے تھے اور مسجد میں صرف نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ صرف یہ بتاتے تھے, اور یہ بھی کہتے تھے کہ کافر کو بھی کافر مت بولو. ٹھیک ہے. جبکہ کافر کو کافر بولنا قرآن سے ثابت ہے, قل یا ایھا الکافرون کہہ دو ان کافروں سے, لا اعبد ما تعبدون, جس کی یہ عبادت کرتے ہیں ہم اس کی عبادت نہیں کر سکتے. تو کافر کو کافر نہ بولو, یہ صرف ان کا اپنا دجل پن چھپانا ہے کہ ہمارے بارے میں ان کو پتہ لگے گا تو یہ ہم کو بھی کافر کہنے لگے, تو اس کے پہلے ان کے دماغ میں یہ چیز ڈال دو. تو اسی لیے میرے بھائی آپ کو میرا سمجھانے کا یہ تھا کہ دیکھو میں آپ سے کبھی ملا نہیں, آپ کو جانتا نہیں, ہے نا,
आपको समझाना मेरा मकसद ये है کہ نماز آپ صرف مسلک اعلیٰ حضرت کی مسجد میں پڑھیں، صبح درود و سلام پڑھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود و سلام پڑھیں، صلاۃ و سلام پڑھیں، اپنے گھر میں فاتحہ کا اہتمام کریں، مزار پہ عورتوں کو لے کے نہ جائیں، آپ جائیں تو تنہا جائیں۔ مزار پہ جانے کا طریقہ یہ ہے کہ مزار صاحب مزار کے 4 ہاتھ دور کھڑے ہوں۔ کتنا ہاتھ؟ 4 ہاتھ دور کھڑے ہوں، نہ وہاں سر جھکائیں، نہ وہاں کسی کی قدم بوسی کریں، نہ وہاں طواف کریں، فاتحہ پڑھیں، جو بھی آپ کو قرآن کی آیت آتی ہے اس کو پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ میں نے جو کچھ بھی پڑھا اس کے پڑھنے میں غلطی ہوئی ہو اس کو اپنے حبیب کے صدقے میں معاف کر، اور اس کا ثواب سب سے پہلے مدینے کے تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش قبول کر، ان کے بعد تمام صحابہ، تمام خلفائے راشدین، تابعین، طب تابعین اور یہ صاحب مزار جو جن کی بارگاہ میں موجود ہیں ان کی بارگاہ تک پہنچا۔ اس کے بعد آپ دعا کریں، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں جو مزاروں پہ عورتوں کو لے جاتا ہے، جو مزاروں پہ ڈھول تاشے بجواتا ہے، مزاروں پہ جو بکرے کٹوانا اور یہ چوڑی چڑھانا، یہ سب رافضیوں کا کام ہے، اہل سنت کا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سب چیز دھیان رکھنا، کوئی آپ کو یہ بہکائے گا دیکھو بریلوی جو ہے مزار پہ جا کر کے چادر چڑھا رہے ہیں، ڈھول بجوا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، تو یہ سب رافضیوں کا، جو یہ رافضی درگاہوں پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں نا، شیعہ رافضی، یہ کامران چشتی، سرور چشتی، اجمیر میں اور یہ بڑی بڑی جتنے درگاہیں ہیں یہ سب میں شیعہ رافضیوں کا قبضہ ہے، جن کے چہروں پہ داڑھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جن کا چہرہ شیطانوں کی طرح لگتا ہے، ایسے شیعہ رافضیوں کے چکر میں نہ آنا، اور ایسے اہل حدیث دیوبندیوں کے چکر میں نہ آنا جو تمہیں بار بار یہ بہکائیں گے دیکھو میلاد میں ناچ رہے ہیں، دیکھو مزار پہ جا کے عورتوں کو نچا رہے ہیں، دیکھو ڈھول اور تاشا بجوا رہے ہیں، دیکھو چادر لے کے گھوم رہے ہیں، دیکھو وہاں بکرے کٹوا رہے ہیں، تو یہ سارا کام مسلک اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے، میں آپ کو پہلے سمجھا دوں، ٹھیک ہے؟ اعلیٰ حضرت کا موقف ہر ایک چیز پر واضح ہے۔ آپ نماز پڑھیں، کس کے پیچھے پڑھیں؟ صحیح العقیدہ سنی حنفی بریلوی کے پیچھے پڑھیں اور ان کی صحبت میں رہیں، ان کے امام کے پاس بیٹھیں، بات چیت کریں، اور کسی دیوبندی، جماعتی، اہل حدیث، شیعہ، رافضی، قادیانی ان کے چکر میں آپ کو نہیں آنا ہے، اور کوئی بھی مسئلہ پوچھنا ہے یا کوئی بھی دقت ہے یا کوئی پریشانی پیش آ رہی ہے، کوئی آپ کو پریشان کر رہا ہے، آپ مجھے فوراً کال کریں، ٹھیک ہے؟ بس اس چیز کا دھیان رکھیں، میں نے آپ کو اس لیے سمجھایا کیونکہ میرا فرض ہے سمجھانا، ٹھیک ہے؟ اور کسی بھی بد مذہب کے پیچھے نماز نہ پڑھیں آپ، ٹھیک ہے؟ چلیں دعا میں یاد رکھیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔